अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रज़ा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ आम मौज़ूआत आज के भी इस प्रोग्राम में हम उन्हीं मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा मुसलसल अदम इस्तेहकाम का शिकार है और इसके जो असरात हैं वो माशी तौर पर बरह रास्त पड़ रहे हैं और इससे बरह रास्त आवाम मुतासर हो रही है। हमारे अरबाब इख्तियार को इस चीज़ की कोई फ़िक्र नहीं है कि आवाम को कैसे रिलीफ देना है। किसी को किसी न किसी बहाने से या तो लंदन में जाके मुलाकातें करनी है या फिर ज़मान पार्क में जाके मुलाकातें करनी हैं, मगर इसका असर ये हो चुका है कि पूरा निज़ाम जो है वो मफलूज होकर रह चुका है। किसी को अपनी अहली और नाअहली का ख़तरा है तो किसी को ये है कि अगर इंतखाबात अभी ना हुए तो उनकी जो मकबूलियत है वो कम हो जाएगी, तो किसी को ये ख़तरा है कि अगर अभी इंतखाबात करवा दिए जाए तो हमें सूट नहीं करते हैं, इसलिए हमें ये सिलसिला आगे बढ़ाना चाहिए। और फिर कोई ये भी कहता हुआ नज़र आता है चूँकि हमने रियासत को बचाया है और अपनी सियासत को कुर्बान किया है, मगर जब वो रियासत बचाने की बात करते हैं तो उसमें जो फ़ैसले हमें बर वक्त नज़र आते हैं उसमें अपनी नैब तरमीम के हवाले से केसेस माफ़ करने के फ़ैसले नज़र आते हैं, उसमें अपने मुआवनीन की तादाद बढ़ाने के हवाले से फ़ैसले नज़र आते हैं, उसमें अपनी काबीना की जो तादाद है उसमें मुसलसल इजाफे की सूरत में ये फ़ैसले सामने आते हैं। और इसी चीज़ को फिर वह नाम देते हैं कि हमने रियासत बचाई है, अपनी सियासत कुर्बान नहीं की है। और ये 77 या 80 अफराद के ऊपर मुश्तमिल जो कैबिनेट है ये फिर आवाम को कह रही होती है कि आपने दो नहीं एक रोटी खानी है। अगर आप 2 कप चाय पी रहे हैं तो आपने 1 कप चाय पी लेनी है। अगर आप ज़्यादा आटा इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोशिश करें उसको कम कर लें। पेट्रोलियम मसनूआत या इनका इस्तेमाल आप कम करें, मगर अपने प्रोटोकॉल जारी और सारी हैं। पूरा निज़ाम एक मुंजमद होकर रह गया है, किसी के पास कोई हल नहीं है। और कशकोल लिए हम कभी किस ममालिक के पास जा रहे हैं, कभी किस ममालिक के पास जा रहे हैं। अब तो हमारे दोस्त ममालिक जिनमें बिलखसूस अरब ममालिक में सऊदी अरब का नाम सर फहरिस्त है, अब तो उन्होंने भी वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि सऊदी अरब की जो पॉलिसी रही है कि गैर मशरूत तरीके से हम इमदाद दे दिया करते थे, मगर अब ऐसा नहीं होगा। अब हम शराइत को लागू किया करेंगे और कम अज़ कम जो है वो ऐसी इस्लाहात हम मांगेंगे और ममालिक से जो हमसे जो कर्ज़ या इमदाद जो लेगा कि वो अपने ममालिक में टैक्स नेट बढ़ाने के हवाले से क्या इक़दामात कर रही हैं और वो कितना टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं। तो अब तो सऊदी अरब ने भी वाज़ेह कह दिया है और जो सऊदी अरब की तरफ से जो इमदाद आनी थी उसमें ताख़ीर की वजह भी इस स्टेटमेंट से वाज़ेह हो चुकी है। इस तमाम सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे, इस सिस्टम की नाकामी के ऊपर बात करेंगे, ये कैसे नाकाम हुआ है। इनमें हमारे अरबाब इख्तियार और पूरी इस्टेब्लिशमेंट हो या अदलिया हो या हमारे सियासतदान हो या हमारी आवाम भी हो, हर किसी ने अपना कैसे कैसे हिस्सा डाला है। इस प्रोग्राम में आज इस तमाम मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। IMF की शराइत भी हैं, सख्त फ़ैसले करने के लिए तैयार नहीं है, हुकूमत ताख़ीर का शिकार कर रही है। इस तमाम सूरत हाल के ऊपर बात करने के लिए मैं स्टूडियो में ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार उबैदुर रहमान अब्बासी साहब ने। अब्बासी साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अब्बासी साहब, सबसे पहले हम बात करते हैं इन्हीं रवैयों की वजह से आज हम किस नहज पर आकर खड़े हो गए हैं कि हम एक तो फ़ैसले नहीं कर पा रहे हैं, मगर जो हमें सूट करते हैं वो फ़ैसले जो है वो कैबिनेट बड़ी जल्दी से कर देती है, मगर IMF के हवाले से जो सख्त फ़ैसले करने हैं वो नहीं किए जा रहे हैं। मालियाती इदारे जो हैं वो हम पर ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं, दोस्त ममालिक हमारे पर ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो हम किस पोजीशन पर खड़े हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सारी सूरत हाल से पहले मैं कुरान हकीम की एक सूरत राद है उसके 2 जो वर्सेस हैं उनका तर्जुमा जो है वो बताता हूँ, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने उस कौम की हालत नहीं बदली जब तक वो कौम ख़ुद जो है अपनी हालत ख़ुद तब्दील नहीं करती, नंबर 1। और इसमें वाज़ेह निशानियाँ हैं अक्ल वालों के लिए। ये जो कुछ अल्लाह ताला ने हमें दिया हुआ है उसका वाज़ेह निशानियाँ हैं अक्ल वालों के लिए। हमारे यहाँ इस सूरत को अगर हम गौर से देखें तो हम अपने ऊपर इसको किसी जगह भी इसको लगा नहीं सकते, नहीं लगा रहे। पाकिस्तान किस साइड पे जा रहा है, हम जिस तरह आपने अभी रज़ा कहा कि हम कशकोल लेके हर तरफ घूम रहे हैं और अपने मफादात की जंग लड़ रहे हैं। यानी वो चीज़ें जिनके ऊपर हम पहले तनकीद करते थे कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, एक MQM जो है वो जाके लंदन में बैठ के जाती है और वहाँ पे फ़ैसले होते हैं, अब वही काम हम कर रहे हैं। और दूसरी साइड पे हमारे पॉलिटिशियन IK इमरान खान साहब वो कार्ड खेल रहे हैं, मेरे पास ये कार्ड है, मेरे पास ये कार्ड है, मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा। किस साइड पे हम जा रहे हैं? अगर आप सऊदी अरेबिया जो हमारा हमेशा से मुश्किल वक्तों का साथी है, उसकी एक स्टेटमेंट ये जो अभी आई है
جو 2 دن پہلے اور اب یہ ہر جگہ چل رہی ہے، اگر صرف آپ اسی کو دیکھ لیں، انہوں نے کہا جی ہم نے اپنی پالیسی چینج کر دی ہے. یہ ایک سعودی عربیہ نے پالیسی چینج نہیں کی، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے گا. بہت سارے ممالک اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پیسہ جو ہے اپنے ٹیکس پیئرز ہیں ان سے لیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ٹیکس پیئر ہم سے پوچھتے ہیں کہ جس ملک کے اندر آپ پیسہ بھیج رہے ہو، امداد بھیج رہے ہو، یہ ہمارا ٹیکس کا پیسہ ہے، وہ تو خود نہیں دے رہے. پھر دوسری سائڈ پہ اگر آپ چلے جائیں تو ہم ایک دوسرے کے اوپر صرف تنقید کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھال رہے ہیں، اور ایک طرف سے کہا جاتا ہے کہ جناب الیکشن ہی اس چیز کا حل ہے، اور دوسری سائڈ پہ دیکھا جائے تو وہ کہتے ہیں ملکی معیشت کو بہت بڑا تھریٹ آ چکا ہے. بالکل ہے، پاکستان اس وقت اس جگہ کھڑا ہے، اس دوراہے پہ کھڑا ہے، اس چوک میں کھڑا ہے جہاں آج سے 76 ایئرز پہلے نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم صرف اپنی ذاتی مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم اور کچھ نہیں کر رہے. آج کی اخباریں ساری دیکھ لیں، آپ کسی اخبار کو اٹھا کے دیکھ لیں، جلی سرخیوں سے یہ ساری چیزیں موجود ہیں. یعنی آپ ایک سائڈ پہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ایک کشکول لے کے نہیں جانا چاہتے، لیکن ہم تو جا رہے ہیں. پرائم منسٹر آف پاکستان خود ہر جگہ جا کے یہ کہہ رہا ہے کہ جناب ہم شرمندہ ہیں کہ ہم یہ چیزیں مانگیں، لیکن ہمیں مانگنی پڑ رہی ہیں. ہمیں ٹرسٹ نہیں رہا، عوام کا ٹرسٹ ہمارے اپنے جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں، جو لیڈران ہیں، ان پہ ختم ہو چکا ہے. ورنہ آپ اسلام آباد میں چلے جائیں، آپ اسلام آباد میں لوگوں کے پاس کتنا پیسہ ہے، پاکستان میں گاڑیوں کی بہتات ہے، لیکن دوسری سائڈ پہ آپ چلے جائیں، بے روزگاری کہاں سے کہاں جا رہی ہے، IMF کی جو شرائط ہیں وہ کہاں سے کہاں جا رہی ہیں. آپ کو سخت فیصلے کرنے پڑیں گے، اور جو سخت فیصلے کرتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ان کو جوکر سے ہی تشبیہ دی جا رہی ہے کہ جو سخت فیصلے کرتے ہیں وہ تو جوکر تھے. تو پھر آپ آئے، آپ نے آ کے کیا کیا؟ آپ نے کہا تھا میرے IMF کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، اور کل کی سٹیٹمنٹ پڑھ لیں ہمارے وزیر خزانہ کی، انہوں نے پرائم منسٹر سے کہہ دیا کہ آپ چائنا کے پاس جا کے امداد کی ایک اور اپیل کریں. تو یہ کیا ہے؟ ورلڈ بینک کا جو ابھی لیٹسٹ سروے آیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ آج کی چھپ چکا ہے آج کی اخباروں سب میں. وہ کیا ہے کہ پاکستان دنیا کی جو ساؤتھ ایشیا کا ہمارا ایریا ہے سب سے ویکسٹ اکانومی ہے، اور جو ڈیفینیٹلی ہم فلڈ کا جو ہمارے ساتھ ہوا ہے، فلڈ کا جو ایفیکٹ ہوا ہے، اس سے ہمیں 33 بلین ہمیں ضرورت ہے، اور فوریکس ریزرو جو ہے ہمارے ملک میں وہ لویسٹ 4.6 بلین $US تک چلے گئے ہیں. یعنی اور پھر ہم کیا ہے، امپورٹ بلز جو ہیں وہ ہم صرف 3 ویکس کا ہمارے پاس موجود ہے. کیا بول بھاشن آپ دے رہے ہیں ہمیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہم یہ کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے؟ کھل کے اس نیشن کو بتائیں. یہ نیشن وہ ہے جو تمام مشکل وقتوں میں، مشکل ترین وقتوں میں دل کھول کے اس نے عطیہ دیا ہے، لیکن وہ اب ایک سائٹ پہ ہو رہی ہے. وہ بھی آپ کسی ایک جگہ چلے جائیں، آپ یعنی کوئی ہمارے پاس کوئی منطق ہی نہیں ہے، نہ ہمارے پاس کوئی کیپیبلٹی ہو رہی ہے، صرف ہم ایک جگہ رکے ہوئے ہیں کہ تنقید سے تنقید کے اوپر دوسری تنقید، فیصلے نہیں کر پا رہے ہیں، جس سے پورا جو سسٹم ہے وہ رکا ہوا ہے. اور IMF کی جانب سے بار بار یہ باتیں کی جا رہی ہیں، اور خود اعتراف بھی کرتے ہیں، ارباب اختیار بھی کرتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کے اوپر IMF کے پروگرام کے اندر رہنا ہے اور یہ ضروری ہے، مگر وہ مالیاتی ادارہ جو ہے وہ شرائط لاگو کر رہا ہے، وہ کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے. البتہ اپنی کیبنٹ بڑھانی ہو یا اپنے معاونین کی تعداد کو بڑھانا ہو، تو اپنے لیے آسائشیں لینی ہو، تو وہ فیصلے جو ہیں وہ بڑے بروقت ہو جاتے ہیں. اس کے اوپر بھی بات کریں گے ناظرین. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہیں گے، اور ہم بات کریں حکومت کے پاس اس وقت کوئی معاشی پالیسی نہیں ہے، کوئی پلان نہیں ہے. پاکستان کو اس وقت جو مشکل سے دو چار ہو چکا ہے، IMF کی کڑوی گولی جو ہے وہ نگلنی ہے، مگر اس کے لیے بھی
ظاہر ہے یہ تیار نظر نہیں آ رہے. باسی صاحب, میں سن رہا تھا احسن اقبال صاحب کو بھی کہہ رہے تھے کہ کیا گارنٹی ہوگی اگر ہم یہ کوئی سخت فیصلے کر لیں گے؟ ہمیں بھی کہیں نہ کہیں ایشورنس تو چاہیے ان چیزوں کی. اگر ہم سخت فیصلے کر لیں تو ہماری جو حکومت ہے وہ آگے چلے. اسی طرح کا اظہار جو ہے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے بھی کہا کہ اتنا تو ہمارا حق بنتا ہے کہ اگر ہم سخت فیصلے کر کے اس ملک کو بچا لیتے ہیں تو ہمیں بھی یہ گارنٹی دی جائے کہ ہمارا جو اقتدار ہے وہ 6 یا 7 مہینے جو ہے وہ مزید آگے جائے. یعنی ہر کسی کو اپنے مفادات کو دیکھنا ہے, اور ایک جو آئین کے اندر طریقہ کار اور ایک مدت طے ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن ہونے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ہم یہ چاہتے ہیں اس لیے آئین کو بھی پیچھے چھوڑ دیا جائے اور ہماری خواہش کے مطابق آگے معاملہ چلا جائے. سیٹ چاہیے سب کو, جو پاکستان کو اس وقت ضرورت ہے سخت فیصلوں کی, وہ نہیں کیے جا رہے ہیں. دیکھیں جی, جو سخت فیصلے حکومتیں کرتی ہیں, حکومتیں جب سنسیر ہوتی ہیں وہ سخت فیصلے کرتی ہیں. آپ چھوٹی سی مثال لے لیں نیوزی لینڈ کی. رات کو نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم, جو طاقتور ترین نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم کو کہا تو اس نے استعفیٰ دے دیا. اس نے کہا نہیں چل سکتی اس طرح گورنمنٹ, انہیں چھوڑ دی. ان کے اوپر تنقید ہوئی, انہوں نے چھوڑ دی. اب آپ دیکھیں کہ جو یہ وزراء صاحبان ہمارے احسن صاحب ہو گئے یا ہمارے خزانہ کے منسٹر ہو گئے, یہ جو بیانات دے رہے ہیں یہ تو بالکل قوم کا مورال اور نیچے کر رہے ہیں. آپ نے اگر کوئی فیصلہ کرنا ہے کر دیں. اس سے زیادہ کیا فیصلے ہوں گے آپ کے پاس کہ آپ جو ڈیلی کموڈیٹیز کی چیزیں ہیں وہ کہاں سے کہاں جا رہی ہیں. تو لوگ تو کر رہے ہیں, وہ تو سفر کر رہے ہیں. آپ ہاتھیوں کی لڑائی میں ہمیشہ جو ہے گراس جو ہے وہ گھاس جو ہے وہ پستی ہے. ہم پس رہے ہیں, لوگ وہ تو پس رہے ہیں. آپ نے کوئی فیصلہ کرنا ہے تو آپ اپنی حکومت کو نہ دیکھیں کہ میری حکومت چلی جائے گی, اور چلی جائے گی تو حکومت تو چلی گی, پاکستان تو بچ جائے گا. پاکستان ہے تو آپ کی حکومت ہے. آپ فیصلے کریں. اس سے پہلے کیا فیصلے نہیں ہوتے تھے؟ آپ فیصلہ کریں, کیونکہ آپ کے پاس اگر کوئی حکمت عملی صرف یہ ہے کہ ہم نے حکومت رہنی ہے, پھر سوری فار دیٹ. یہ نواز شریف صاحب نے کہا نا کہ ملک معاشی مشکلات کا ہے اور یہ یقین رکھیے کہ ہم ہی نکالیں گے. تو یہ کانفیڈنس ہے یا ایک فقط جو عوام کو ایک وعدے وعید کیے جاتے ہیں جو ہم سنتے آ رہے ہیں برسوں سے, یہ اسی قسم کی ایک سٹیٹمنٹ ہے؟ دیکھیں جی, اس وقت تک تو صرف ہم کشکول ہی دیکھ رہے ہیں, اور وہ کہ جی ہم کشکول توڑ دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, وہ کہاں ہے؟ دیکھیں ہم اتنی بھر جائے گی کہ وہ خود ٹوٹ جائے گی. ہم تنقید, دیکھیں ہم تنقید برائے تنقید نہیں کر رہے. یہ وہ باتیں ہیں جو آج عوام کہہ رہی ہے, آپ کی میڈیا کہہ رہی ہے. آپ کی کون سی جگہ ہے جو یہ نہیں کہہ رہے لوگ کہ جناب آپ نے کو فیصلہ کرنا ہے, آپ فیصلہ کریں. سب رویہ نہیں ہے نا باسی صاحب, رویوں کی بات. اب جس طرح یہ پچھلے دنوں جو اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ جو ہے وہ کریش کر گئی ہے, وہ اس سے پہلے کیا صورتحال ہوئی؟ اس سے پہلے یہ صورتحال ہوئی کہ آپ کی پنجاب اور کے پی کی اسمبلی تحلیل کر دی گئی. جب تحلیل کر دی گئی تو سرمایہ کاروں کا اعتماد اٹھ گیا. تو یہ بھی تو رویے ہے نا, یہ جو خود کو اپوزیشن سمجھ رہے ہیں, یہ ایک سٹیک ہولڈر ہیں, ابھی بھی ہیں, پہلے بھی تھے. پنجاب اور کے پی کی ان کی حکومت ان کے پاس ہی, مگر ایسے وقت میں جب پاکستان کو ایک معاشی طور پر ایک پالیسی چاہیے, آپ ملک کو مزید عدم استحکام کر رہے ہیں فقط اس لیے کہ آپ جو ہے وہ وزیر اعظم کے منصب کے اوپر آ جائیں. دیکھیں جی رضا, یہ غور کریں کہ آج کی پیپرز میں ہے, ایڈیٹوریل لکھے گئے ہیں, 150 اسپننگ ملز بند ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے, اور جو کل ہمارے اسٹیٹ بینک کے گورنر نے باتیں کی ہیں ایک اجلاس میں, جو پرسوں کی بات ہے جو, تو اس کا آپ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں جی ڈالر آئیں گے تو ہم آپ کو کنسیشن دیں گے. یہ مطلب یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی, مطلب کوئی منطق سمجھ نہیں آ رہی کہ وہاں سے خیرات ملے گی. آپ کے پاس اپنی بھی کوئی پالیسی ہونی چاہیے. آپ کے سارے شپس وہاں کھڑے ہیں, آپ ڈیلی کموڈیٹیز کی چیزیں وہاں کھڑے ہیں, اور پھر جو ہے اس کے اوپر ایک ڈیمریج ہو رہا ہے. اور اب وہ دیکھیں آپ کی جتنی ہم سب کی جو ملیں ہیں وہ اس کے اندر کیا حالات ہو رہے ہیں وہ بھی دیکھیں. آپ کے پاس ہے سب انڈسٹری وہاں موجود ہے, اب وہ تو بند ہو رہی ہے. آپ کی میڈیسن کی انڈسٹری بند ہو رہی ہے, آپ کے جو آٹو موبائل کی انڈسٹری بند ہو رہی ہے, بے روزگاری کہاں سے کہاں چلی گئی ہے. اب یہ ورلڈ بینک کی جو ٹھیک ہے انہوں نے 1 ارب روپے مؤخر کر دی ہیں, ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ہمارا کوئی, لیکن یاد رکھیے گا یہ ایک جو ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے سعودی عربیہ کا جو بیان آیا تھا, یہ ایک ملک نہیں کہہ رہا, یہ بہت سارے ممالک جو ڈونرز ممالک ہیں وہ یہی تو کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں آپ اپنے ٹیکسز کو تو دیکھیں. ہم جو ٹیکسز لے کے آتے ہیں, جو عوام کو امپوز کرتے ہیں اور عوام ہمیں ٹیکس دیتے ہیں, وہ آپ پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں دے رہے ہیں. ہم بریک سے پہلے بھی یہ بات کر رہے تھے. تو اب آپ چلے جائیں اسلام آباد کے اندر, جو ہم بات بیچ میں رہ گئی تھی, اسلام آباد کے اندر آپ کرایہ دار دیکھ لیں, یعنی ڈالرز کے اندر لوگ پے کر رہے ہیں, تو اور آخر اونرز بھی تو لے رہا ہے. تو یہ کہاں سے پیسے تھے؟ یہی ایک سروے, اگر سی ڈی اے آج یہ سروے کر دے اسلام آباد کے
کہ یہ کرایہ جو ہیں یہ لوگوں کو کتنا کرایہ لوگ پے کر رہے ہیں اور یہ جو مالک ہوگا اس کے پاس کتنا جا رہا ہے. تو اس کے بعد یہ دیکھیں کہ ٹیکس کتنا آ رہا ہے. آپ کو سارا کچھ صرف ایک اسلام آباد کے اندر بھی پتہ لگ جائے گا کہ کتنے لوگوں کے پاس پیسہ ہے. تو یہ ڈالرز آئیں گے تو ہم یہ کریں گے, سب کچھ آئے گا, ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا. اور ہمیں یہ کانفیڈنس ہے چونکہ ہماری معاشی اعداد و شمار اتنے کو بھیانک قسم کے ہو چکی ہے, مگر اس صورتحال کے اوپر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اعتماد رکھیے, ہمارے دوست ممالک جو ہیں وہ ہمیں ڈیفالٹ ہونے نہیں دیں گے. یعنی دوست ممالک کے اوپر ہی امیدیں ہیں, خود سے ہم نے کوئی ایسی پالیسی اور ایسے اقدامات ہم نے نہیں اٹھانے ہیں. اگر ہم ٹیکسز کی بات جو آپ کر رہے ہیں یہ نقطہ بڑا اہم ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم یہ جنرل سٹورز, جنرل مارکیٹس پاکستان کے اندر دیکھتے ہیں, کریانہ سٹورز کی مارکیٹ دیکھتے ہیں, ان کے اوپر جب فکس ٹیکسز لگانے کی بات کی جاتی ہے تو دکانیں بند کر دی جاتی ہیں, ریاست مجبور ہو جاتی ہے, اپنے فیصلے کو ریورس کرنا پڑتا ہے. تو جب تک ہم ٹیکس نیٹ نہیں بڑھائیں گے, ٹیکس اصلاحات کا جو نظام ہے اس کو آسان نہیں کریں گے, اس کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے, جو قوانین پہلے کے بنے ہوئے ہیں ان کے اوپر عمل درآمد نہیں کرائیں گے. FBR کے اندر اگر ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو باہر ہی جا کر لوگوں کے ساتھ ڈیل کر لیا کرتے ہیں اور اس طرح کے لوگوں کے خلاف کاروائیاں نہیں ہوں گی, تو یہ ملک کیسے آگے بڑھے گا؟ دیکھیں بات تو بالکل سیدھی ہے. ہمارا ٹیکس کا نظام جو ہے وہ بالکل ہی ختم ہے. یعنی آپ کسی شعبے میں چلے جائیں وہاں پہ یہی آج افراتفری مچی ہوئی ہے اور انجوائے کیا جا رہا ہے. یعنی آپ کسی جگہ چلے جائیں, کسی سٹور پہ چلے جائیں, کسی گاڑیاں دیکھ لیں, کتنی لیوش گاڑیاں آ رہی ہیں مارکیٹ میں, وہ کہاں سے پیسے آتے ہیں؟ مطلب لوگ تو ہی کہتے ہیں کہ آپ کے سٹورز بھر جاتے ہیں, آپ کے ریسٹورنٹس بھر جاتے ہیں, جو آرائش و تزئین کی جو چیزیں ہیں وہ باہر سے آ جاتی ہیں, لوگ خرچہ کر رہے ہیں, تو کہاں سے آتے ہیں؟ اور بھائی ان کی طرف بھی دیکھو, آپ صرف دکانوں کو بند کر دیں گے, ہم چھوٹی دکانوں کو یہ کر دیں گے, کوئی مربوط آپ کی پالیسی ہونی چاہیے. اور ہمارے جو اپوزیشن کے لوگ ہیں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں صرف کارڈز کھیل رہے ہیں, میرے پاس یہ کارڈ ہے, اور بھائی آپ کے پاس 100 کارڈ ہوں گے, ہم مانتے ہیں آپ کے پاس 2000 کارڈ ہوں گے, لیکن یہ ایک کارڈ ہے صرف معیشت کا. میں چودھری شجاعت کی اس بیان کا تھوڑا بہت بڑا اس کی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. انہوں نے کہا جی ایک پوائنٹ کے اوپر آ جائیں اور وہ ہے معیشت. ایک پوائنٹ کے اوپر آ کے آپ جس طریقے سے ابھی ایک اندر کے جو کچھ سننے میں آ رہا ہے کہ ایک نون کے اندر بھی گروپ بن رہا ہے, اور وہ بھی اوپنلی, جس طرح شاہد خاقان نے اوپنلی کل کہہ دیا ہے کہ جی الیکشن. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر کے لوگ بھی یہ سمجھ رہے ہیں, اس وقت یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سے یہ نہیں یہ سنبھلے گی حکومت. صرف دیکھیں سیٹ لینا ہی نہیں ہے, صرف سیٹ لینا نہیں ہوتا, آپ کو ملک چلانا پڑتا ہے, ٹریک پہ لے کے آنا پڑتا ہے. آپ کہاں لے کے آ رہے ہو؟ تو یہ پھر وجہ کیا ہے نون لیگ کے اندر یہ اتنی ابہام و کنفیوژن کی جو صورتحال اس وقت پیدا ہو چکی ہے؟ شاہد خاقان اس ملک کے ایکس پرائم منسٹر رہے ہیں, جب وہ کہتے ہیں کہ جو فیصلے ہونے چاہیے وہ یہ حکومت نہیں کر پا رہی ہے, جن فیصلوں کو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا ابھی تک اس کے اندر ایک ابہام اور تاخیر کی وجہ بن رہی ہے. اعتراف کرتے ہیں, سیمینارز کا انعقاد کیا جاتا ہے, اس میں جا کے لمبی لمبی تقریر جو ہے وہ ہم سننے کو ملتی ہے. مفتاح اسماعیل صاحب اپنا درد بیان کرتے ہیں, مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب اپنا درد بیان کرتے ہیں. یہ تو وہ لوگ ہیں جو سٹیک ہولڈرز رہے ہیں. جب یہ لوگ بھی فقط اعتراف کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ سسٹم کی یہ ناکامی ہے, یہ ناکامی ہے, یہ ناکامی تو مجھے بھی پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, عوام کو بھی پتہ ہے, اس کو درست کس نے کرنا ہے؟ درست تو انہوں نے ہی کرنا ہے نا جو سسٹم کا حصہ ہیں. تو پھر یہ کس کو اعتراف یا انکشافات کر کے بتا رہے ہیں؟ اس سے ہوگا کیا؟ انکشافات کرنے سے ہوگا کیا؟ اس سوال کا جواب میں آپ سے لوں گا ایک بریک کے بعد. ناظرین ہمارے ساتھ بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہیں گے, اور ہم جو بات کر رہے ہیں پروگرام میں سسٹم کی جو ناکامی ہے, نوحہ پڑھتے ہیں روز صبح, اس ملک کی جو حالت زار ہو چکی ہے اس وقت جو صورتحال, حل کس کے پاس ہے؟ حل کسی کے پاس نہیں ہے. اعتراف عباسی صاحب کیے جا رہے ہیں, چاہے وہ شاہد خاقان عباسی ہوں, مفتاح اسماعیل ہوں, مصطفیٰ نواز کھوکھر ہوں, ایسے دیگر لوگ ہوں, ملک احمد خان صاحب ہوں, یا سیاسی جماعتیں ہوں, اپوزیشن لیڈر ہو یا اپوزیشن ہو. اعتراف سے کیا ہوگا؟ عوام تو یہ ساری چیزیں جانتی ہے, آج کل سوشل میڈیا کے اوپر سبھی جانتے ہیں کون کتنا جو ہے وہ قصوروار ہے. تو ان اعتراف سے کوئی مسئلہ حل ہو جائے گا؟ صرف کنفیشن جب کر لیتے ہیں نا آپ تو پھر سزا ہوتی ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو پھر توبہ. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم ہر چیز جو ہے نا اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں. یعنی 75 ایئرز سے اوپر ہو گئے ہیں ہمیں, ہم ہر بات یہی کہتے ہیں کہ انشاءاللہ جی بہتر ہوگا. اور بھائی ایسا نہیں ہوتا. خدا بھی جب آپ کی مدد کرے گا, آپ کی ول ہوگی تو مدد کرے گا. ایسا نہیں ہے کہ آپ بیٹھ جائیں. آپ خود جو آپ لیڈر ہو, یعنی قوم کا ایک لیڈر
یا دوسرے لیڈر صاحبان جنہوں نے لیڈ کرنا ہے قوم کو وہ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں. بھائی جی اگر تسی نہیں کرنا تو پھر سانو دے دیو. یعنی یہ کیا یعنی عجیب منطق ہے. یعنی کہیں بھی آپ کو لا اینڈ آرڈر سچویشن کی آپ دیکھ لیں وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, آپ کی معیشت آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, پولیٹیکل سیٹ بیکس جو ہیں وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, تو پھر آپ کس لیے آئے تھے؟ یہ مطلب صرف کرسی لینے کے لیے ہم لوگ آئے تھے؟ اینڈ ایسا نہ کریں. اپوزیشن کو دیکھ لیں, وہ اٹھا کے ان کے اوپر ڈال رہی ہے, الیکشن کرواؤ, میرے پاس کارڈز ہیں, یعنی جو ہم نے پہلے بات کی ہے. تو یہ سارا کچھ فیلئر کی طرف جا رہا ہے. یعنی ہم صرف یہ نگراں سیٹ اپ کے اوپر بھی کوئی اتفاق ہوتا ہوا نظر نہیں آ نگراں رہا. سیٹ اپ کے اوپر دیکھ لیں آپ کے کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے. ادھر سے کے پی والے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو جی گورنر کے ساتھ مشاورت نہیں کرنی, یہ چلی جائے کمیٹی کے پاس. ٹھیک ہے جی, کمیٹی جب دے گی وہ کہیں گے جی الیکشن, اور پھر الیکشن کمیشن جب دے گا اس کے اوپر اب ہم کیا آئیں گے, اس کے اوپر کہیں گے جناب یہ الیکشن کمیشن ملا ہوا ہے. یعنی کوئی وہ تو ابھی سے کہہ دیں نا پرویز الہی صاحب نے کہ الیکشن کمیشن نے اگر کسی کو نامزد کیا تو ہم اسے وزیر اعلیٰ کو چلنے ہی نہیں دیں گے. یعنی دیکھیں اب بات سیدھی ہے, آپ الیکشن سے بھاگ رہے ہو, سیدھی بات ہے, کوئی ایسی وہ دو نہیں. تو ان کو کیوں کہہ رہے تھے کہ جی الیکشن کراؤ اس وقت؟ اب جب یہ حالات چل پڑے ہیں تو کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں ایک حکومت کی بات یا کسی ایک فرد واحد کی بات نہیں ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو حکومت چلانے والے ہوتے ہیں وہ عوام کا مداوا کرتے ہیں. عوام ابھی بھی ریڈی ہے آپ کو دینے کے لیے. آپ باہر کیوں جاتے ہیں؟ آپ کا اگر ٹیکس کا نظام, آپ کا لا اینڈ آرڈر کا نظام اور آپ کا ٹرسٹ کا نظام اگر ثابت ہے تو لوگ آپ کو, یہ وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے سیلاب میں کتنا پیسہ دیا تھا, یہ وہ لوگ نہیں ہیں پاکستان بچاؤ تحریک میں کتنا پیسہ دیا, قرض مکاؤ تحریک میں کتنا پیسہ دیا تھا, اور یہ وہ لوگ ہیں جو دیں گے آپ کو, لیکن آپ کے اوپر ٹرسٹ ہی نہیں کریں گے ہم. یعنی کیسے ٹرسٹ کریں؟ نہیں کر سکتے. آج آپ کسی بھی شہر میں چلے جائیں, آپ کو ٹھیک ہے جی آپ کے پاس پرائیویٹ گاڑیاں نظر نہیں آئیں گی. یقین کریں جب سے فیول بڑھا ہے اسلام آباد, پنڈی, کراچی, لاہور, گورنمنٹ کی گاڑیاں, آزاد کشمیر کی گاڑیاں پنڈی میں ہوں گی, فیملی چلا رہی ہیں. گلگت بلتستان کی ساری گاڑیاں ادھر اسلام آباد میں ہوں گی, چلا رہے ہیں فیملی. کراچی میں بھی گاڑیاں نظر آئی ہیں کہ وہاں بھی چل رہی ہیں. تو یہ فیول کہاں سے آ رہا ہے؟ تو آپ پھر کہہ رہے ہو کہ جی فیول ہمارے پاس نہیں ہے, ہمارے پاس یہ نہیں ہے, ہمارے پاس. تو آپ کے پاس اگر نظام نہیں ہے تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے ہمارا. یعنی ہم خود نہیں چاہ رہے کہ سارا کچھ ہو. کے پی دیکھ لیں, اور ادھر آپ سندھ میں دیکھ لیں, سندھ میں کیا حالات ہیں. سندھ میں بھی یہی پولیٹیکل سے. اور جب تک معاشی استحکام نہیں آئے گا, ٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوگا, دنیا آپ کو یہ لاسٹ تھی آپ کے پاس. اللہ تو وارننگز دے رہا ہے, اللہ تعالیٰ تو وارننگز ویسے بھی دے رہا ہے. کل بھی ایک زلزلہ آ گیا, وہ وارننگز پہ وارننگز دے رہا ہے. تو اس وقت سے ہمیں بچنا چاہیے جب وارننگ کے بعد بہت کچھ ہو جاتا ہے. سر اختتام کرتے ہیں, اس کا اب حل کیا ہے؟ ایک پیج کے اوپر آنے کے لیے تیار نہیں ہے اور ان کو پھر کوئی اور بٹھائے گا, پھر ہی کوئی فیصلہ سازی ہوگی, پھر ہی کوئی آگے بڑھے گا معاملہ, یا آپ آنے والے دنوں میں یا آنے والے سالوں میں اسی طرح مسلسل عدم استحکام ہی دیکھ رہے ہیں؟ لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جو بٹھانے والے ہیں وہ خاموش کیوں ہیں اس وقت. ہونا چاہیے, یہ ان سے نہیں سنبھلے جائے گی چیزیں. ایک ٹیبل پہ ان کو بٹھانا پڑے گا. ایک جب تک اس ٹیبل پہ نہیں بیٹھتے, ایک ایجنڈا آپ کے پاس نہیں آتا معیشت کا, آپ جو مرضی کر لیں اس ملک میں کچھ نہیں ہوگا. جب تک آپ میں ول نہیں ہے اس ملک کو چلانے کی اور صرف تنقید بنائے تنقید کرنی ہے, تو پھر آئی ایم سوری ٹو سے کہ اب دنیا یہی کہہ رہی ہے. وہ جنہوں نے بٹھانا ان کے اندر خود تو نہیں کوئی خوف کہ ہمارے فیصلوں سے جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے اب ہم کس منہ سے بٹھائیں گے؟ کوئی ایسا کوئی ہے ان کے اندر ایلیمنٹ؟ دیکھیں وہ عنصر تو موجود ہے, لیکن پاکستان کے لیے وہ برداشت کرنا پڑے گا. آپ کو لوگوں کو لے کے آنا پڑے گا ان کو, ورنہ چھوڑ دیں آپ حکومت. میں تو ابھی کہہ رہا ہوں کہ یہ کام حکومت کا ہے, سخت فیصلے کریں. آپ کو کس چیز کا ڈر ہے؟ اس سے یہ چیز تو واضح ہوگی نا جب ادارے کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ ہم اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں. اب یہ سیاستدانوں کو چاہیے تھا کہ اپنے جتنے بھی معاملات ہیں, آپسی معاملات ہیں, وہ مل بیٹھ کے حل کرتے. تو ہمارے سیاستدانوں میں اب کوئی ول پاور نہیں ہے, وہ اپنے مسائل حل نہیں کر سکتے, وہ اس ملک کے مسائل حل نہیں کر سکتے. پھر تو یہ واضح ہو رہا ہے. تو واضح تو ہے یہ کلیئر کٹ. اب تو لوگ کہہ رہے ہیں آپ سروے آج کروا لیں, آپ سروے کروانے دونوں کو ریجیکٹ کر دیں گے. کیوں خان صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد نہیں گئے تھے؟ اسی لیے تو نہیں پہنچے وہ کہ لوگوں نے کیوں ادھر کراچی میں لوگوں نے, نوجوانوں نے بائیکاٹ کر دیا جی الیکشن کا. تو یہ ٹرسٹ نہیں ہے, ٹرسٹ بالکل نہیں ہے. آپ صرف وہ جماعت اسلامی جو کل تک تنقید کر رہی تھی پیپلز پارٹی پہ, اس کے بعد بیٹھ گئی. یعنی پورے آوے کا آوا ہی بگڑتا جا رہا ہے. تو پھر ایسے صورتحال میں قومیں نہیں چلتی, نیشن نہیں چلتی.
تو اس وقت سے بچیں ہم کہ جب ہم کولیپس کی طرف چلے جائیں. ہمارا حال سری لنکا اور گریس کا دیکھ لیں کیا حال ہو رہا ہے, دنیا ساری میں ہو رہا ہے, لیکن ان کے پیچھے کچھ ہے, ان کو لوگ ابھی بھی ٹرسٹ کر رہے ہیں. یعنی نیوزی لینڈ کی پاورفل جو پرائم منسٹر ہے اس کو جب تنقید کی گئی, اس نے کہا جی ٹھیک ہے یہ ہے آپ کی حکومت, آپ آ جائیں آپ چلائیں. ہم اس تنقید کو ہی برداشت نہیں کرتے, جو تنقید کرتا ہے وہ اگلی دفعہ سامنے نہیں آتا. ذمہ دار اسٹیٹمنٹ سامنے آ گئی نا کہ میں اپنے عہدے کے ساتھ انصاف میں نہیں کر سکتی ہوں, اور ہمارے یہاں پر تو ماشاءاللہ سے انصاف کیا کچھ بھی نہیں کرتے ہیں. انصاف تو رضا ہے ہی نہیں ہے. انصاف جس ملک میں اگر جسٹس سسٹم ختم ہو جائے نا, جسٹس سسٹم ختم ہو جائے تو وہ ملک بھی ایسا چلنے جیسا نہیں ہوتا, کیونکہ ہمارا اسلام میں بھی ہے, اسلام میں بھی یہی چیز ہے انصاف. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مدینہ کی ریاست کو دیا تھا, یہی چیز تو دی تھی, انصاف. جب آپ کا جسٹس سسٹم ہی نہیں ہوگا, صرف آپ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ پاورفل ہے, اس پاورفل کو آپ دیں گے, ہیلپ دیں گے, اور جو نیچے بالکل معصوم ہوگا, جو غریب ہوگا, جو اس کو تو جسٹس ہی نہیں ملے گا. جب جسٹس سسٹم اور تمام فیصلے اب پہلے کچھ اور کرتا تھا, اب وہ جوڈیشری میں چلے جاتے ہیں. ادھر تو عوام جو ہے وہ یہ اسی قسم کے جو سیاسی جو فیصلے ہیں وہی عدالتوں کے اندر لگ بھی رہے ہیں, ان کے فیصلے بھی جلدی آ جاتے ہیں. جو عوام جو کیسز ہیں آخری بات بالکل ختم ہو گیا. مختصر ایک بات سن لیجئے گا کہ اب دیکھ لیں کہ اٹارنی جنرل پاکستان جو ہے اس کو بنانے کے لیے بھی آپ کو کتنا ٹائم لگ گیا, اور اس نے بھی ریزائن دے دیا. بہت شکریہ سینئر تجزیہ کار عبید الرحمان عباسی ہمارے ساتھ موجود تھا. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ناظرین آخر پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.